आले सुन्नत को बाद में छेड़ना। आले सुन्नत का अकीदा वही है जो 14 सदियों पहले सहाबा का था, जो सिद्दीक़ अकबर का था, जो फारूक आज़म का था, जो उस्मान गनी का था, जो मौला अली शेर खुदा का था। आले सुन्नत का अकीदा आज वही है जो 14 सदियों पहले सहाबे किराम का था। आले सुन्नत का अकीदा आज वो है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, मालिक की कायनात खालिक की कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। फरमाया ये वो रसूल हैं कि हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर मकाम, मर्तबा और फजीलत अता फरमाई है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, फरमाया इनमें से हमारे कुछ पैगंबर, कुछ अंबिया, कुछ रसूल वो हैं जिनसे रब ने डायरेक्टली बिला वास्ता कलाम भी फरमाया है। वरफ़अ बअदहुम दरजात, लेकिन आमना के नाम के दर्जात को सबसे बुलंद फरमाया है। फरमाया हमने अंबिया आए, बड़े बड़े को मरातब दिए, मकाम दिए, हर एक को अपना मकाम दिया, लेकिन फरमाया जिसको सबसे ज्यादा मरातब अता फरमाए वो कोई और नहीं है, वो आमना का लाल मोहम्मद अरबी है, जिसको मालिक की कायनात ने सबसे ज्यादा मरातब अता फरमाए। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, फरमाया इनमें से कुछ वो जिनसे रब ने कलाम किया। वो कौन है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मालिक की कायनात ने बगैर इस वास्ते के डायरेक्ट कलाम फरमाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम से मालिक की कायनात ने कलाम फरमाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मालिक की कायनात कलाम तो मुझसे कर लिया है, मैं ये चाहता हूँ कि अब तो मुझे अपना दीदार भी अता फरमा दे। तो मालिक की कायनात ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मालिक की कायनात तेरा दीदार कौन करेगा? फरमाया दुनिया की कायनात के अंदर अगर हालत बिदारी में मेरा कोई दीदार कर सकता है तो वो कोई और नहीं है, वो आमना का लाल कर सकता है। फरमाया हालत बिदारी में अगर मैंने रब ने किसी को अपना दीदार देना है तो सिर्फ आमना के लाल को देना है। और फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने रब को नहीं देखा, सिर्फ रब की तजल्लियात को देखा। रब ने निगाह में इतना कमाल दे दिया कि 30 मील फासले पे दूर चींटी हो, रात की तारीकियों में चींटी आप समझते क्या होती है? हाँ, फरमाया कि 30 मील फासले पर रात की तारीकियों में पहाड़ की चोटी पे चींटी चल रही हो तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उसको भी देख लेते हैं। तो बताओ जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ाते खुदा को नहीं देखा, सिर्फ रब की तजल्लियात को देखा, निगाह में इतना कमाल आ गया। तो बताओ जिस आमना के लाल ने मेराज की रात ज़ाते खुदा को देखा है वो यहाँ बैठे अपने गुलामों को नहीं देख सकते? जिस नबी ने रब की तजल्लियात को देखा 30 मील फासले पे बैठी हो चींटी रात की तारीकी में, उसको देख सकते हैं। तो बताओ जिस मदीने वाले मुस्तफा ने मेराज की रात रब की तजल्लियात को नहीं डायरेक्ट रब को देखा है, न जाने मदीने वाले मुस्तफा की निगाह में रब ने कितना कमाल अता फरमाया होगा। और मेरे हुजूर की निगाह में कितना कमाल है। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे। कितनी? 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की है, पर टोटल 80 बंदे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। पर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को रब ने क्या शान दी है, क्या कमाल दिया है, क्या निगाह अता फरमाई है। ये 80 बंदे 950 साल के बाद कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, लेकिन मेरे मुस्तफा को रब ने क्या शान दी है। ग़ज़वा अहज़ाब से वापस आ रहे थे मेरे मुस्तफा कोहिन तनीम के मकाम पे 80 मुनाफिक छुप के बैठे थे। मेरे मुस्तफा की एक निगाह पड़ती है 80 काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। ये मेरे हुजूर को रब ने निगाह दी है कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते हैं, 950 साल के बाद 80 बंदे कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं। मेरे हुजूर की एक निगाह पड़ती है 80 के 80 काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को मालिक की कायनात ने शान अता फरमाई है। फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजात,
علماء تشریف فرما ہے درجات جمع کثرت، ایک ہوتی ہے جمع قلت، دوسری ہے جمع کثرت۔ آپ نے کسی چیز کو بیان کرنا ہے 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک، تو وہاں پہ جمع قلت کا اعتراف ہوتا ہے، اور 10 سے اوپر لامحدود افراد کو بیان کرنا ہے جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، عالم دنیا کے اعتبار سے جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ جمع کثرت آتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جو رب نے کہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، درجات جمع کثرت ہے، مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے آمنہ کے لال کو مالک کائنات نے اتنے درجات عطا فرمائے ہیں جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور ان کی حد کوئی جان ہی نہیں سکتا، یا تو دینے والا رب جانتا ہے یا لینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ درجات جمع کثرت ہے، مطلب یہ بنتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو مالک کی کائنات نے اتنی شانیں دی ہیں جن کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، جن کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، یا تو دینے والا رب جانتا ہے یا لینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ رب نے اپنے حبیب کو کیا دیا ہے اور حبیب نے کیا دیا ہے، حضور کیا لے کے آئے، یا تو ان کا رب جانتا ہے یا خود وہ جانتے ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کو مالک کی کائنات نے کمالات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو مالک کی کائنات کو قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، جناب موسیٰ علیہ السلام چند معجزات لے کر آئے۔ کتنے معجزات لے کر آئے؟ چند معجزات لے کر آئے۔ سارے انبیاء کی باری آئی تو مالک کی کائنات کا قرآن کہتا ہے جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، فرمایا ہمارے جتنے پیغمبر تمہارے پاس آئے ہیں یہ اپنی نبوت کے اوپر کچھ نہ کچھ دلائل لے کے آئے، کوئی تورات لے کے آیا، کوئی زبور لے کے آیا، کوئی انجیل لے کے آیا، لیکن فرمایا سارے کے سارے کوئی دلیل لے کے آیا، کوئی دلائل لے کے آیا، کوئی معجزہ لے کے آیا، کوئی معجزات لے کے آیا، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، تیرے میرے رسول کی، تو مالک کی کائنات نے یہ نہیں فرمایا حبیب ایک معجزہ لے جا، 2 لے جا، 3 لے جا، 4 لے جاؤ، نہیں، بلکہ مالک کی کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو سن لو، تمہارے پاس ہم وہ رسول آیا ہے جس کو مالک کی کائنات نے معجزات دے کر نہیں بلکہ بذات خود معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی باری آئی مالک کی کائنات نے فرمایا ہم نے آمنہ کی لال کو معجزات دے کر نہیں بھیجا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اور پیغمبر معجزات لے کر آتے رہے پر آمنہ کے لال کو ہم نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا مقام، مرتبہ اور فضیلت ہے۔ دوسرا رخ دیکھیے جناب لوط علیہ السلام کی باری قرآن کا قرآن کہتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جناب لوط علیہ السلام ایک قوم کے نبی بن کے آئے۔ وَنُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام بھی ایک قوم کے نبی بن کے آئے۔ سارے انبیاء کی باری آئی تو مالک کی کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، فرمایا ہمارے جتنے بھی پیغمبر آئے ہم نے ان کو کسی کو ایک شہر کا نبی بنا کے بھیجا، کسی قریہ، کسی گاؤں، کسی پنڈ کا نبی بنا کے بھیجا۔ الغرض جتنے بھی پیغمبر آئے کم و بیش 1,24,00,000 پیغمبر آئے، اور کوئی کسی بستی کا، کسی گاؤں کا، کسی شہر کا نبی بن گیا، اور آمنہ کے لال کی باری آئی تو مالک کی کائنات نے یہ نہیں فرمایا حبیب جاؤ ایک بستی، 2 بستیاں، 3 بستیاں، ایک ملک، ایک شہر ہے اس کے نبی بن کے جاؤ۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو مالک کی کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا اوروں کو ہم نے قریہ قریہ کا نبی بنا کے بھیجا ہے، اور آمنہ کے لال کو ساری کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی شان ہے کہ اور جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے کسی شہر کے، کسی پنڈ کے، کسی دیہات کے، کسی ایک شہر کے نبی بن کے آئے، اور آمنہ کے لال ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کو مالک کی کائنات نے مقام، مرتبہ اور شان عطا فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کی صحابہ کرام کی یہ سنت تھی، صحابہ کرام کے لیے طریقہ کار تھا
کہ صحابہ کرام جہاں بھی بیٹھتے تھے گفتگو کی ابتدا یا تو رب کے قرآن سے کرتے تھے یا انبیاء کی شان سے کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب بھی بات کرتے تھے یا تو رب کے قرآن کے اوپر گفتگو ہوتی تھی یا جو رب نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شان عطا فرمائی تھی اس کے اوپر وہ کلام کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے، کوئی صحابی کہتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے افضل نبی ہیں، کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کلام فرمایا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ بن کے آئے ہیں اس لیے وہ افضل ہے۔ کوئی کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، کیوں کہ رب نے ان کو اپنا خلیل بنا کے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ گفتگو ہو رہی تھی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ کرام کی باتیں سن رہے تھے۔ صحابہ کرام جب خاموش ہو گئے تو میرے حضور اسی مجلس کے اندر حاضر ہو گئے۔ میرے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، بڑا تعجب کر رہے تھے کہ موسیٰ کلیم بن کے آئے، عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے، ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے۔ فرمایا تمہارا تعجب کرنا بھی حق بنتا ہے، رب نے ان کو بنایا جو ہے، شان دی جو ہے۔ فرمایا پھر تم پریشان نہ ہو کہ تمہارے نبی کا کیا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارے نبی کو رب نے کوئی شان نہیں دی۔ فرمایا تعجب نہ کرو، میں تمہیں اس کی بڑی بات کرتا ہوں تمہارے سامنے، وہ کیا ہے؟ فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، فرمایا کہ تمہیں جو رب نے نبی عطا فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سارے انبیاء کا تاجدار بن کے آیا ہے۔ فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں بھی رب نے جو نبی دیا ہے وہ کوئی عام نبی نہیں ہے، بڑی شانوں والا ہے۔ تم جن انبیاء کی شانیں بیان کر رہے ہو نا، تمہارا نبی ان نبیوں کا بھی انعام بن کے آیا ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کو مالک کائنات نے شان عطا فرمائی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی تو کچھ نہیں کر سکتے، نبی کو تو رب نے کوئی کمال نہیں دیا، تو نبی پاک علیہ السلام کی زوج مطہرہ امہات المومنین میں سے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 3 یہودی آئے۔ کتنے آئے؟ 3 یہودی آئے۔ جیسے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا حضور کی ذات پہ، یہ اعتراض پہلے یہودی کیا کرتے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں بھائی 3 یہودی آ کے حضور کی مجلس میں، ایک یہودی آ کے حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بات ٹھیک ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہوں۔ یہودی سوال کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو رب کے خلیل تھے، آپ کیا ہیں؟ ابراہیم تو رب کے خلیل تھے، آپ کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ابراہیم کو رب نے اپنا خلیل بنایا ہے تو محمد عربی کو رب نے اپنا حبیب بنا دیا ہے۔ آپ دوسرا یہودی آئے، آج جو اعتراض کرنے والے وہ بھی توجہ کریں۔ دوسرا یہودی حضور کے سامنے آگے کھڑا ہوا، کہتے ہیں میں نے سنا ہے تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا جی ہاں بات ٹھیک ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہوں۔ اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو رب نے کلام کیا ہے، ان کو اپنا کلیم بنایا ہے، بتاؤ رب نے تمہیں بھی کوئی شان عطا فرمائی ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا یہودی سن، اگر جناب موسیٰ کو رب نے اپنا کلیم بنایا ہے، ان سے صرف کلام کیا ہے، میں محمد عربی رب کا وہ حبیب ہوں جس سے رب نے معراج کی رات کلام بھی کیا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جناب موسیٰ سے رب نے صرف کلام کیا ہے، میں محمد عربی رب کا وہ حبیب ہوں جس سے رب نے کلام بھی کیا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ تیسرا یہودی حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا جی ہاں بات ٹھیک ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہوں۔ تو وہ یہودی کہتا ہے رب کا قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ کمال دیا تھا، وہ دعا کرتے مالک کی کائنات مادر ذات اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا تھا،
لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، رب کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جو مادر ذات پریش اندھے ہوتے، نبی کی دعا سے مالک کی کائنات ان کو آنکھیں عطا فرما دیتا۔ جو کوڑی اور برس کے مریض تھے جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے مالک کی کائنات ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جناب موسیٰ علیہ السلام رب کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، بتاؤ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو آمنہ کے لال نہیں کر سکتے؟ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو آمنہ کے لال کیسے نہیں کر سکتے؟ آمنہ کے لال بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے تم نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب عیسیٰ سے افضل ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا میں نہیں کرتا، میرے غلام مولا علی شیر خدا کو بلاؤ، وہ میرا غلام تجھے مردے زندہ کر کے دکھا دے گا۔ اچھا صحابہ کرام گئے مولا علی شیر خدا کے پاس کہ رسول پاک تمہیں بلا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فوراً چل کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا علی یہ تین یہودی ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ ان کو قبرستان لے جاؤ، وہاں پہ یوسف بن کعب کی قبر ہے جس کو دفن کیے 300 سال گزر گئے، وہ مردہ ہے، دفن کیے 300 سال گزر گئے، اس کو جا کے میرا پیغام دے دینا تجھے حبیب خدا نے حکم دیا ہے کہ مردے قبر سے زندہ ہو کے باہر آ جائے۔ اچھا میرے حضور خود نہیں گئے، مولا علی شیر خدا اپنے غلام کو بھیجا، کیوں؟ میں نے کہا حضور نے یہی تو بتانا تھا کہ جس نبی کے غلاموں کو رب نے یہ کمال دیا ہو ٹھوکر لگائیں مردے زندہ ہو جائیں، نہ جانے اس نبی کو رب نے کتنی شان عطا ہوتا ہے کہ جس نبی کے غلام مردے زندہ کر کے دکھا سکتے ہوں، بتاؤ اس نبی کو رب نے کتنے کمالات عطا فرمائے ہوں گے۔ مولا علی شیر خدا کے چلتے چلتے قبرستان میں یوسف بن کعب کی قبر پر پہنچے، پرانی مسیدہ قبر تھی، اس کی ہڈیاں بھی شاید گل چکی ہوں گی، 300 سال گزر چکے تھے۔ جا کے قبر کو ٹھوکر لگائی اور کہا میں خود نہیں آیا، مجھے محمد عربی نے بھیجا ہے، مجھے قبر سے زندہ ہو کے باہر آ جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں مردے نے یہ میرا پیغام سنا کہ میں نے حضور کا پیغام پہنچایا، مردہ قبر سے زندہ ہو کے باہر آ گیا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی مردے زندہ کرتے تھے، لیکن امت مصطفیٰ کے اندر رب نے وہ اولیاء پیدا کیے، رب نے حضور کو وہ صحابہ دیے، وہ غلام دیے کہ میرے مصطفیٰ کے غلام بھی ٹھوکر لگائیں تو مالک کی کائنات مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ شیر رسول پاک علیہ السلام کی رات ہے، وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، فرمائے جتنے بھی انبیاء آتے رہے سب کو رب نے شانیں دی ہیں، سب کو کمالات دیے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو شانیں دی ہیں وہ آمنہ کے لال کو دی ہیں۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے، حضور پاک کے چاروں خلفاء بھی تشریف فرمائے، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی شیر خدا بھی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ کے اندر 7 کنکریاں اٹھائی۔ کتنی کنکریاں؟ 7 کنکریاں حضور نے اٹھائی، حضور نے اٹھا کے صدیق اکبر کے ہاتھوں میں دی دی۔ تو کنکریاں کہتی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بتاؤ جس نبی کے ہاتھ لگ جائے تو بے جان پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مالک کی کائنات پتھروں کو بھی حضور کے ہاتھ لگ جائے تو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جب بات حضور کی آ جائے انسان تو انسان، جانور تو جانور، بے جان درخت ہوں، بے جان کنکر ہو، پتھر ہو، جب حضور کی بات آ جائے تو مالک کی کائنات ان کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال حضور نے جب کنکریاں صدیق اکبر کے ہاتھوں میں دی تو کنکریاں رات کی تسبیح کرنے لگی، پھر حضور نے کنکریاں واپس لی نیچے ڈال دی، خاموش ہو گئی۔ حضور نے پھر اٹھائی، فاروق اعظم کو دے دی، کنکری پھر وہی کہتی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فاروق اعظم کے ہاتھوں سے حضور نے واپس لے لی، زمین پہ رکھ دی، کنکریاں خاموش ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کنکری پھر اٹھائی، عثمان غنی کو دے دی، عثمان غنی کے ہاتھوں میں کنکریاں کہتی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عثمان غنی نے نیچے رکھی، پھر خاموش ہو گئی۔ حضور نے اٹھائی، مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں میں دی،
कंकरियां कहती हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जब हुजूर ने उठाई कंकरियां तस्बीह करती रही, सिद्दीक़ अकबर ने उठाई तस्बीह पढ़ती रही, उस्मान गनी ने उठाई तस्बीह पढ़ती रही, फारूक आज़म ने उठाई तस्बीह पढ़ती रही, मौला अली शेख खुदा ने उठाई तस्बीह पढ़ती रही। जो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, अब बात तवज्जो से सुननी है, मैं उनका जवाब देने लगा हूँ। जो कहते हैं नबी हमारी तरह, मेरे मुस्तफा ने कंकरियां उठाई तस्बीह पढ़ती रही, चारों खुलफा ने उठाई तस्बीह पढ़ती रही। मेरे हुजूर ने फरमाया ऐ मौला अली कंकरियां नीचे रखो, कंकरियां खामोश हो गई, कंकरियां खामोश हो गई। अब हुजूर के एक और सहाबी वहां पे बैठे थे जिनका नाम है अबू ज़र, जो ये सारी रिवायत बयान करने वाले हैं रावी, उनका नाम हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो हुजूर ने फरमाया ऐ अबू ज़र अब ये कंकरियां तुम उठाओ। हालांकि चार खुलफा वो भी सहाबा थे, अबू ज़र गिफ़ारी भी हुजूर के सहाबी हैं। तो हुजूर ने फरमाया अबू ज़र अब कंकरियां तुम उठाओ। जनाब अबू ज़र ने कंकरियों को हाथों में लिए तो कंकरियां खामोश है, कोई नहीं पड़ी। हुजूर के हाथों में तस्बीह पढ़ती रही, चारों खुलफा के हाथों में कंकरियां तस्बीह पढ़ती रही। जब अबू ज़र सहाबी रसूल हैं, अबू ज़र ने कंकरियों को उठाया, कंकरियां खामोश हो गई। मैंने कहा यही तो बात वाज़ेह हो गई कि जब एक सहाबी रसूल ने पूछा अबू ज़र ने या रसूलल्लाह आपके हाथों में कंकरियां तस्बीह पढ़ती रही, चारों खुलफा के हाथ में तस्बीह पढ़ती रही, मेरे हाथों में खामोश हो गई। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे अबू ज़र तुम भी सहाबी हो, ये भी सहाबी हैं और तुम मेरे चारों खुलफा के बराबर नहीं हो सकते। बताओ सहाबी सहाबियों के नबी के सहाबा के बराबर, खुलफा के बराबर नहीं हो सकता, तो आज तू वहाबियों के नबी के बराबर कैसे हो सकता है? जब सहाबी सहाबियों के सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, तू वहाबियों के नबी के बराबर कैसे हो सकता है? उलमाए सुन्नत, अब हमारी महफिल की रौनक हमारे नाज़िम जामिअतुल मदीना के नाज़िम साहब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान अहमद मदनी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी हाज़िरी को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। तो बहरहाल मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कंकरियां हाथों में ली, तस्बीह करती रही, चारों खुलफा ने ली, तस्बीह करती रही, अबू ज़र ने ली, खामोश हो गई। अबू ज़र खुद कहते हैं या रसूलल्लाह बताइए तो सही, सहाबी तो आपका मैं भी हूँ, चारों खुलफा भी आपके सहाबी हैं, सहाबी मैं भी हूँ, तो वजह क्या है? इनके हाथों में तस्बीह करती है, मेरे हाथों में नहीं बोलती। फरमाया सहाबी तुम भी हो और इनके मकाम तक नहीं पहुँच सकते। जब सहाबी सहाबियों के सहाबी के मकाम को नहीं पहुँच सकता, तो आज का वहाबी नबी तक कैसे पहुँच सकता है? ये 14 सदियों बाद अकीदा पैदा हुआ है, ये 1256 के बाद इनकी जमात की बुनियाद रखी गई है। इससे पहले इनका दुनिया में वजूद ही नहीं है। जो ये कहते हैं कि माशाअल्लाह नबी हमारी तरह, ये अंग्रेज की बनाई हुई जमात है और 14 सदियों बाद इनकी पैदावार हुई है। मैं ये दावे से कहता हूँ 1200 साल पहले, ये तो 1200 साल जब गुजर गए, 12 सदियां गुजरी, उसके बाद पैदा हुए। इनकी जमात को बने 150 साल, 200 साल, ज्यादा करने तो 250 साल हुए हैं। लेकिन आले सुन्नत व जमात वो है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात है, जो सहाबा की जमात, जो जमात सहाबा थी, आज वही जमात अहले सुन्नत है। क्यों? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह इह्या उलूमुद्दीन उस चैप्टर के अंदर आप पढ़ें तो वाज़ेह तौर पे आपको वहां पे ये लफ्ज मिलेंगे कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया या रसूलल्लाह फितरे तो बहुत सारे हैं, मेरे रसूल ने एक लकीर खींची सामने और उसके दाएं बाएं मेरे रसूल ने और लकीरें खींची और मेरे रसूल ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा ये जो सीधी लकीर है ये मेरा रास्ता है, इसके दाएं बाएं शैतान बैठे हैं, तुमने सीधी राह जाना है, किसी और तरफ नहीं जाना। तो सहाबे कराम ने पूछा या रसूलल्लाह फिर आपकी जमात का नाम क्या होगा जो आपके तरीके पे होंगे? तो इमाम गज़ाली ने फरमाया कि सहाबे कराम ने जब सवाल किया तो मेरे हुजूर ने फरमाया अहलुस सुन्नत वल जमात, फरमाया जो मेरी जमात है क़यामत तक उसका नाम अहले सुन्नत व जमात होगा। ये लफ्ज मौजूद है, ये अहले सुन्नत व जमात कोई नया लफ्ज नहीं है,
یہ 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے. یہ اہل سنت و جماعت کے جو لفظ ہے یہ کوئی نئی ہم نے اپنی طرف سے تحقیق گھڑ کے نہیں بنایا اس کو. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کو مالک کی کائنات نے سب سے بلند مقام مرتبہ اور شان عطا فرمائی ہے. دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض. یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے اس بعض پر مقام مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ. ان میں سے کچھ لوگ جن سے رب نے کلام بھی فرمایا ہے. ورفع بعضهم درجات. لیکن آمنہ کلال کے درجات کو سب سے بلند فرمایا ہے. میں آخری روایت پڑھنے لگا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کو مالک کی کائنات نے کتنی شانیں دی ہیں. جتنے بھی انبیاء ان کی امتیں آئی ہیں تو ساری امتوں کے لیے یہ قانون تھا کہ جو جگہ مالک کی کائنات نے ان کی عبادت کرنے کے لیے خاص کی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے عبادت کریں گے تو قبول ہے, اس سے ہٹ کے کریں گے تو قبول نہیں ہے. ساری امتوں کے لیے یہ قانون تھا کہ جو جگہ جو مقام رب نے متعین کر دیا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے عبادت کریں گے تو قبول ہے, اس سے ہٹ کے کریں گے تو قبول نہیں ہے. لیکن جب دنیا میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد ہونے لگی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب پہلا قدم زمین پہ رکھا تو بخاری شریف کی روایت موجود ہے مالک کی کائنات نے حضور کے صدقے میں حضور کی امت کو پہلا انعام شیع عطا فرمایا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو علت لی الارض مسجد مطہورا. فرمایا مالک کی کائنات نے میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. اور امتوں کے لیے قانون تھا کہ خاص مقام پہ کھڑے ہو کے عبادت کریں گے تو قبول ہے, اس سے ہٹ کے کریں گے تو قبول نہیں ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے پہلا قدم زمین پہ رکھا تو مالک کی کائنات نے فرمایا حبیب ہم نے تیرے صدقے تیری امت کو پہلا انعام یہ دیا ہے کہ تیری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا کے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. تو فرمایا حضور کا غلام دنیا کے اس کونے میں اس کو نماز کا وقت ہو جائے حضور کا غلام دنیا کے اس کونے میں کھڑے ہو کے رب کی عبادت کرے گا مالک کی کائنات اس کی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما دے گا. یہ رسول پاک علیہ السلام کی شان ہے. ورفع بعضهم درجات کہ آمنہ کلال کے درجات کو سب سے بلند کیا ہے. زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے پر یا رسول اللہ آپ کے اوصاف میں سے آپ کے اوصاف کا تو ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکا. پوری رات گزر جائے حضور کی باتیں ہوتی رہیں کیونکہ حضور کی شان تو پتہ ہے رب کا قرآن بیان کرتا ہے رب کا قرآن بیان کرتا ہے. تو بتاؤ جس محبوب کی شان رب کا قرآن بیان کرے جس کی شان مالک کی کائنات خود بیان کرے اس نبی کی شانوں کو اور کون بیان کر سکتا ہے. یہ تو کسی کی بس کی بات ہی نہیں ہے. پر بات علماء نے یہیں پہ ختم کر دی. زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے پر یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کا تو ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. اللہ رب العالمین سے دعائیں مالک کی کائنات ہماری اس محفل پاک کو اپنی بلند درگاہ میں قبول منظور فرمائے. کل بروز قیامت اس محفل پاک کو ہماری ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ نبی سے